बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 9 फरवरी और दिन है इतवार का। गुज़श्ता 3 साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और उन सारे सवालों का जवाब इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके सामने मैं रखूँगा। क्या इमरान खान साहब रिहा होंगे और इस रजीम को आलमी सपोर्ट, आलमी ताकतों की सपोर्ट रहेगी या आलमी ताकतें इस रजीम का जो सपोर्ट है वो ख़त्म करते हुए इस रजीम को फारिग करेगी और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी। ये फैसला होने जा रहा है। खबर क्या है, खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि कल 10 फरवरी को अदलिया की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने जा रहा है, क्योंकि कल 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे और जुडिशल कमीशन का जो इजलास हो रहा है, जब ये इजलास बुलाया गया तो तब तो बहुत आसान था कि 8 जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में लाएं, लेकिन कल इस कमीशन के लिए ये फैसला करना कि 8 जजेस हम सुप्रीम कोर्ट में कौन से लाएंगे ये मुश्किल होगा, क्योंकि ख़दशा इस वक्त ये है कि जो एक सपोर्ट हमें मिल रही थी वो सपोर्ट नहीं मिलेगी और 26वीं तरमीम भी रिवर्स होगी और इसके नतीजे में जो सारी तकर्रियाँ तैनातियाँ हैं ये भी रिवर्स होंगी। क्यों इंपॉर्टेंट है कल का दिन, इस पर भी डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन आपको बताऊँगा कि गुज़श्ता 77 साल से जो ये चल रहा है कि आगे कठपुतली हुकूमत और पीछे असल ताकतवर, और इसी तरह से सिलसिला ये चलता आ रहा है, ये सिलसिला बंद होने जा रहा है। अब या तो खुल के आना पड़ेगा, यानी कि या तो कोई मार्शल लॉ लग जाएगा या फिर जमहूरियत का बोलबाला होगा। इस पर भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको बताता चलूँ जी कि IMF का मिशन वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 6 तारीख को वो आया था और 6 से 14 तक उन्होंने पाकिस्तान में रहना है और उन्होंने जायज़ा लेना है जजिस के तकर्रियों के तरीक़ाकार पर और जो जजिस की तकर्रियाँ हो चुकी हैं। और वाज़े में करता चलूँ कि ना सिर्फ उन्होंने इन तकर्रियाँ के तरीक़ाकार और तकर्रियों को देखना है, जायज़ा लेना है, बल्कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर भी जायज़ा लेना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजिस से भी मुलाकातें करनी है, 19 वजारतों के महकमों से भी उन्होंने जो है वो मुलाकातें करनी है और इन मुलाकातों के बाद वापस जाकर उन्होंने बड़ी जामे एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करनी है और वो रिपोर्ट शाया करनी है कि इस वक्त इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। और इसको इस तरह से भी मिलाया जा रहा है क्योंकि ये IMF का मिशन वफ्द है, तो अगर यहाँ से ये कोई रिपोर्ट जाती है कि आज़ादी तो है ही नहीं और किस तरह से कोर्ट पैकिंग या जो दो इस्लाहें इस्तेमाल, एक कोर्ट पैकिंग की और दूसरा पॉकेट जजिस की इस्लाह इस्तेमाल हुई, तो ये सिस्टम है। तो उस रिपोर्ट के ऊपर फिर IMF जो है वो कैसे इनको मजीद जो पैसे है वो देगा। हालांकि इस तरह का तासुर भी दिया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है कि IMF का ये जो कमीशन है, मिशन वफ्द है, अगर ये इस तरह की कोई रिपोर्ट देता भी है तो इसका IMF इसकी रिपोर्ट को इस तरह से नहीं देखेगा कि जी कि मैं रिपोर्ट में अगर ये चीज़ें हैं तो हम पैसे नहीं देते और आंखें बंद कर लेगा। मतलब इस तरह का जो इस वक्त तासुर है वो देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। एक IMF का मिशन वफ्द यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर चीज़ों का जायज़ा ले रहा है और रिपोर्ट देगा, और IMF कैसे उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करेगा और उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा और पैसा भी देगा और मामलात भी चलाएगा, ये नामुमकिन सी बात है और ये कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर अब एक और चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि ये जो IMF का मिशन वफ्द आया हुआ है, क्या इससे पहले आपने सुना कि IMF का कोई वफ्द आए और वो जजिस की तकर्रियों के हवाले से और उनके तरीक़ाकार के हवाले से जायज़ा लें और मुलाकातें करें? क्यों स्पेसिफिकली वो आया हुआ और इन चीज़ों का जायज़ा ले रहा है और मुलाकातें कर रहा है और फिर रिपोर्ट भी जो है वो मुरतब करेगा? और फिर उसके बाद आप टाइमिंग देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26वीं तरमीम हुई है, कोर्ट पैकिंग या पॉकेट जजेस, फिर उसके बाद जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, अदलिया के अंदर से जजेस लिख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं। तो आप टाइमिंग देखें, ऐसी टाइमिंग के ऊपर IMF का ये जो वफ्द है ये आता है और जायजा लेता है। तो अब जी इससे उन 2 सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। IMF की ये जो रिपोर्ट शाया होगी इस कमीशन की, कौन से 2 सवालों का? अगर ये जो कमीशन है कोई सही रिपोर्ट देता है जी सब ओके की रिपोर्ट है, अदलिया आज़ाद है और बड़ी आज़ादी से जो फैसले हैं और तकर्रियाँ भी सब ठीक हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस रजीम को स्टिल
سپورٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن اگر وہ رپورٹ اس کے برعکس دیتے ہیں اور صحیح سچویشن بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رجیم کو عالمی سطح پر جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور ان کا سامان پیک جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ان کو جانا ہی جانا پڑے گا. تو یہ جی اور کیا ہوگا پھر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی جو پریشر ہے وہ بھی پھر آئے گا. تو یہ جو سوال کافی عرصے سے پوچھے جا رہے تھے اور ایک امید بھی لگائی جا رہی تھی کہ عالمی طاقتیں یا ٹرمپ انتظامیہ آ گئی ہے, بائیڈن انتظامیہ تبدیل ہو گئی ہے, تو اس کا سوال اس رپورٹ کے آنے سے ہمیں مل جائے گا اور ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس رجیم کا کیا ہوگا اور عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ کیا بنے گا. اب ناظرین یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں 8 ججز کی تعیناتی سپریم کورٹ میں کرنی ہے, اور ایسے ٹائم پر جب یہ کمیشن وفد جو ہے یہ پاکستان میں موجود ہے اور ایسے ٹائم پر اگر یہ تعیناتیاں کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کیسے 26ویں ترمیم کی وجہ سے یہ تعیناتیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم ریورس ہونے کے بعد یہ سب کچھ ریورس ہوگا اور پی سی او ججز سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے, لیکن سٹل اگر یہ تعیناتیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کی رجیم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس تو اور کوئی اب آپشن ہی نہیں بچا, کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات ایسے جا چکے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہوتے ہیں یا ہمارا تخت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے تو بچنا نہیں ہے, عالمی سطح کہیں ہم نہیں جا سکتے اور پاکستان میں بھی ہم نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آخری بال تک جائیں گے اور اتنی آسانی سے جو جان ہے وہ نہیں چھوڑنے والے. اور ویسے بھی دیکھا جائے 77 سال سے اگر آپ اقتدار میں ہیں تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اقتدار ہے وہ چلا گیا اور اب ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے. لیکن اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو ایک یہاں کا بھی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور یہ جو کمیشن ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس سے بھی ہمیں ساری کی ساری جو صورتحال ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ میں کرتا چلوں کہ یو این کا وفد بھی آلریڈی پاکستان میں جو پہنچا ہوا تھا اور اس نے بھی یہاں پر جو رپورٹس دی ہیں اور اس نے کنسرن شو کیا اور کہا ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے سویلینز کا یہ نہیں ہو سکتا. جو پیکا آپ لے کر آئے ہیں, جو فریڈم آف سپیچ پر پابندیاں لگا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولز پر یا اداروں پر تنقید کرنے پر آپ جو پابندیاں ہیں وہ لگا دیں. تو وہ علیحدہ سے رپورٹ مرتب کریں گے اور وہ رپورٹ دیں گے. یہ دونوں رپورٹس بہت امپورٹنٹ اور اس میں اگر درست حقائق سامنے رکھ دیے گئے تو عالمی قوتوں کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس رجیم کا جو خاتمہ ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آخری کوششیں یہاں سے بھی کی جائیں گی اور شاید بہت کچھ آفر بھی کیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ آپ نہ چھیڑیں. عمران خان آیا تو وہ جو ہے وہ ہمیں کچا چبا جائے گا. کوششیں تو ظاہر سی بات ہے ہو رہی ہوں گی, ویسی محسن نقوی امریکہ نہیں بھاگ رہے اور چائنا نہیں بھاگ رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ کچھ وہاں سے مثبت ان کو جو اشارے ہیں وہ نہیں مل رہے اور شرمندہ ہو کر ہی وہ واپس آ رہے ہیں, بلکہ لینے کے دینے ان کو پڑ رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال کی بڑی خبر ہے کہ سب کچھ کلیئر ہونے جا رہا ہے, واضح ہونے جا رہا ہے آگے کی صورتحال کہ کیا ہوگا, عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور کس طرح سے معاملات ہوں گے. اب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر فرض کریں رپورٹس جو ہیں اس رجیم کے حق میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی قوتیں اس رجیم کو ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہیں, تو کیا پھر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے؟ اس پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس اینگل سے سوچ کر شاید امید چھوڑ دیں. امید چھوڑنے کی ضرورت نہیں, پھر بھی عمران خان صاحب رہا ہوں گے. کیوں؟ جو کچھ کل مناظر ہم نے دیکھے ہیں سوابی جلسے میں اور پورے پنجاب میں جس طرح سے ریلیاں نکالی گئی ہیں, سمجھا یہ جا رہا تھا کہ 26 نومبر ہو گیا ہے, ہم نے ڈر بٹھا دیا ہے, خوف بٹھا دیا ہے, اب کوئی نکلے گا ہی نہیں. کے پی میں تو چلے پھر لوگ نکل آتے ہیں, پنجاب سے تو اب کوئی بھی نہیں نکلے گا. لیکن پنجاب سے لوگوں کے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کے پی سوابی جلسے میں جو تقریریں ہوئی ہیں وہ ساری تقریروں کے اشارے جو ہیں وہ اسی طرف ہے کہ ہم ڈی چوک دوبارہ آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری بھی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ایک اور جو لانگ مارچ ہے وہ کیا جائے ڈی چوک کی جانب. اور اب چونکہ بائیڈن انتظامیہ کی بھی سپورٹ نہیں ہے تو 26 نومبر آپ دوبارہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کچھ اس طرح سے کرتے بھی ہیں تو اس پر بھی علی امین گنڈا پور نے اور جنید اکبر نے واضح اعلانات کیے ہیں, اور علی امین گنڈا پور نے تو بلکہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے جو 2 رنگ ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم نے یہ سبز رنگ جو ہے یہ پکڑا ہوا, اس کا مطلب امن ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ لال رنگ جو ہے وہ پکڑیں. اور پھر انہوں نے نعرہ بھی یہ لگایا کہ خون کا بدلہ خون. تو دوسری پھر سچویشن یہ بن رہی ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ جو خطرناک ہے
معاملات وہ بنیں گے اور اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کو آپ اندر نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ جی کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ خبریں تھیں. جو یہ آئی ایم ایف کا مشن ہے یہ آیا ہوا, اس پر بھی میں آپ کو کچھ مزید انہوں نے جو جائزے لینے ہیں, جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں تاکہ ساری سچویشن آپ کو کلیئر ہو جائے. آئی ایم ایف مشن جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت 19 وزارتوں, محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز سے وہ ملاقاتیں کرتا ہے تو یہ جسٹس منصور سے, جسٹس منیب سے, جسٹس عائشہ سے, جسٹس اطہر سے, ان سے ملاقاتیں کرتا ہے جو کہ خط لکھ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ چکے ہیں کہ کیسے غیر قانونی غیر آئینی کام ہو رہے ہیں, سینیٹ لسٹ بدلی جا رہی ہے, کیسے ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے. تو پھر جو ہے وہ یہ کیا کریں گے. تو یہ چیزیں سوچ کر اس وقت جو طاقت کے ایوان ہے وہاں پر کب کبھی طاری ہوئی ہے. اس مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی, ازداد بدعنوانی, مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں تو پہلی مرتبہ اس طرح کے مشن, آئی ایم ایف کے مشن کا میں پڑھ رہا ہوں. بھئی ان کا تو اکانومی سے تعلق ہونا چاہیے. دیکھیں جی کہ ہمارے وعدے کمٹمنٹس جو تھیں وہ پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن یہ کیا کر رہا ہے جی, قانون کی حکمرانی, ازداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفکلی ان کو بھیجا کہ آپ جائیں, دیکھیں اور پھر اس کے بعد آ کر رپورٹس دیں تاکہ پھر ہم آگے جو ایکشنز ہیں وہ لیں اور رپورٹس کی بنیاد پر سالڈ ایکشن لیے جائیں گے, ہوا میں چیزیں نہیں کی جائیں گی. اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرے گا جس میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار پر جو بات چیت ہے وہ کی جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ جی یہ عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں ملاقاتیں کرے گا, جبکہ بینکنگ اور منی لانڈرنگ سمیت گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. 6 فروری سے ان کے دورے کا آغاز ہوا تھا کام کا, اور 14 فروری تک اپنا یہ جو ملاقات ہے یہ کام ہے وہ مکمل کر لے گا, اور پھر اس کے بعد ان کی جو رپورٹس ہیں وہ آئیں گی. آج جو بیرسٹر علی ظفر ہیں اور سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیرٹی کے معاملے پر. اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں جی. انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اسے مؤخر کیا جائے جب تک سینیرٹی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. خط میں کہا گیا جی کہ ججز کے ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیرٹی لسٹ تبدیل ہو گئی ہے. مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیرٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے. کمیشن نے اگر پھر بھی اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے. اب کیا کیا جا رہا ہے, ججز ٹرانسفر ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر کے جج کو آپ نے سب سے سینئر جج بنا دیا, اور پھر شاید ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے, اور پھر اس کے بعد کچھ ججز کو لایا جائے سپریم کورٹ میں جو ہے. تو یہ کہہ رہے جی کہ ان ججز کو آپ زیر غور ہی نہ لائیں, آپ دوسرے ججز کو زیر غور لائیں. اگر جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی سینئر ہیں یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینئر ہیں, ان میں سے کسی کو چیف جسٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی 4 ججز جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں چیف جسٹس کو خط, اور کہہ چکے ہیں کہ آپ جو اجلاس ہے وہ مؤخر کر دیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں جی کہ میں تو اب کسی بھی لیٹر کا جواب ہی نہیں دوں گا. یعنی کہ جواب کیا دیں گے, وہ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس ہوگا تو وہ جواب جو ہیں وہ دیں گے. اور اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, یا شاید جو کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, یا شاید جو پاکٹ ججز ہیں وہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے. جسٹس محمد علی مظہر جی آئینی بینچ کے یہ رکن ہیں, انہوں نے ایک اپنا نوٹ جاری کیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بینچز کے اختیارات سے متعلق جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا, جو وہ معاملہ چل رہا تھا, اس پر بعد میں آئینی بینچ بن گیا تھا. اس توہین عدالت کے نوٹسز بھی ہوئے تھے رجسٹرار کو, کہ ایڈیشنل رجسٹرار کو, کہ کیسے یہ مقدمہ ہٹایا گیا. تو اس پر جی انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے, اور اس نوٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ریگولر بینچ کو آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ججز کی جو اندرونی معاملات ہیں ان میں بھی مزید شدت آ گئی ہے. وہاں سے لیٹر لکھے جا رہے ہیں, فیصلے ادھر سے بھی آ رہے ہیں, اور یہاں سے بھی اس کے الٹ جو فیصلے ہیں وہ آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا تو 2 ججز نے اپنے نوٹ میں یہاں تک لکھ دیا جی کہ غیر آئینی فیصلے کو آپ مانیں ہی نہ. مطلب اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور یہ فیصلہ آئینی ہے. اب اس کے لیے کیا کوئی علیحدہ باڈی ہوگی کہ جو ڈیسائیڈ کرے گی یہ غیر آئینی فیصلہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہ کرے. یعنی کہ جس کے اگینسٹ فیصلہ آئے گا وہ کہے گا کہ غیر آئینی ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس میں کہا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ججز کے اندر گروپنگ ہے وہ کس ایکسٹریم لیول تک چلی گئی ہے کہ کوئی آئین قانون کو نہیں دیکھنا, بس جو ہے وہ دوسرا اگر کوئی فیصلہ دے رہا ہے تو اس فیصلے پر امپلیمنٹ نہ ہو, اس میں اس حد تک جایا جائے گا کہ یہ چیز اس طرح کے بھی جو نوٹ ہیں وہ لکھے جائیں گے.
تو بظاہر یہی کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو نوٹ ہے جی اس نوٹ میں بھی یہ کہا گیا جی کہ ریگولر بینچ کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز سنیں یا اس طرح کے جو ہے وہ آئین کی تشریح کرے. یہ صرف اور صرف جو آئینی بینچ ہے وہی کر سکتا ہے. تو یہ جی آج اتوار کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, لیکن کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اوور آل جو ہے وہ ہوئی ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.